इस वक्त वाशिंगटन में एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया बज़ाहिर तो दुनिया को ये दिखा रही है इसराइल और लेबनान के दरमियान एक बड़ी जंग बंदी करवाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके पस पर्दा हक़ाइक़ को देखें तो ये पूरा अमन अमल एक बदतरीन धोखा और मुनाफ़िक़त का शाहकार नजर आता है। 30 और 31 मई की तारीकी में इसराइली फौज ने एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन और बेइंतहा बमबारी करते हुए जनूबी लेबनान की एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक और तारीखी पहाड़ी चोटी पर वाक़ है किला शकीफ, उस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत लेबनान में जो अपने अवाम, अपने सरजमीन की हिफाजत करने के बजाय अपने ही उन मुजाहिदों के खिलाफ साजिशें कर रही है जो लेबनान के खित्ते की एक एक इंच की हिफाजत करना चाहते हैं। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज 1 जून है और इस वक्त मशरिक़ वस्ता के महाज से खुसूसन लेबनान और इसराइल के सरहदी इलाकों से एक ऐसी सनसनीखेज़ और तशवीशनाक खबर जो है वो सामने आ चुकी है जिसने पूरी दुनिया के फ़ौजी माहिरीन और स्ट्रेटेजिक तज्ज़ियाकारों को, ख़ासतौर पर जो मशरिक़ वस्ता के हालात पर नज़र रखते हैं, उनको दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। 30 और 31 मई की तारीकी में इसराइली फ़ौज ने एक बहुत बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन और बेइंतहा बमबारी करते हुए जनूबी लेबनान की एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक और तारीख़ी पहाड़ी चोटी पर जो कि वाक़ है किला शकीफ, उस पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है। अंग्रेज़ी ज़ुबान और मग़रबी मीडिया में इस किले को बोफोर्ट कासल कहा जाता है। ये महज कोई एक आम फ़ौजी चौकी या मिट्टी का ढेर नहीं है, ये 900 साल पुराना एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी किला है जिसे 12वीं सदी में सलीबी जंगों के यानी क्रूसेडर्स ने तामीर किया था, और ये नबतिया शहर के बिल्कुल करीब है और इसराइल की सरहद वहाँ पे जहाँ पे मेटुला उनके एक जगह है कि कस्बे का नाम है इसराइल का, वहाँ से 5 मील दूर है सिर्फ। और ये समझिए सतह समंदर से तकरीबन 2000 फुट ऊंची एक इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी चोटी पर वाक़ है। इस जगह पर इसराइल ने 1982 में भी कब्ज़ा किया था। तो अब इसराइली फ़ौज के इस तारीख़ी किले तक पहुँचना और वहाँ अपना परचम लहराना गुज़िश्ता 26 सालों में लेबनानी सरज़मीन के अंदर उनकी सबसे बड़ी, सबसे गहरी यानी डेप्थ में जाके और सबसे ख़तरनाक फ़ौजी दरअंदाज़ी मानी जा रही है। इस ऊंची चोटी पर बैठकर अब इसराइली फ़ोर्सेस को, इसराइल की सरकारी फ़ौज जो है उसको जनूबी लेबनान, नबतिया शहर, लितानी वादी और दरियाए लितानी के तमाम मुज़ाफ़ात पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल कंट्रोल हासिल हो जाएगा जहां से वो हिज़्बुल्लाह की हर मूवमेंट पर 24 घंटे नज़र रख सकेंगे और अपनी आर्टिलरी यानी तोप खाने के गोलों को बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर गिरा सकते हैं। यानी इस ऊंचे मुकाम पर पहुंच के इसराइली फ़ौज के पास अब ये एक मौका मिल गया है कि वो लेबनान के जनूबी हिस्से में हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयों को मॉनिटर कर सके और उनको कुचलने की कोशिश भी करे। लेकिन ये उनका ख्याल है। अब ये बात करते हैं इस पर दूसरे तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काटिस ने तो सोशल मीडिया पर बाकायदा एक बड़ा दावा करते हुए कह दिया है कि वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की बराह रास्त हिदायत पर इसराइली फ़ौज ने तमाम सरहदें और हदें पार करते हुए दरियाए लितानी को अबूर किया है और अब ये इलाक़ा इसराइल के मुस्तकिल सिक्योरिटी ज़ोन यानी मुस्तकिल बफर ज़ोन बनेगा जिसे किसी सूरत खाली नहीं किया जाएगा। यानी इसराइल के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि जो बोफोर्ट कासल पे या किला शकीफ पर जो कब्ज़ा किया है ये अब इसराइल के ही कब्ज़े में रहेगा, जिससे उसने बहुत सारे मकबूजा फ़लस्तीन के इलाक़ों पर कब्ज़ा किए रखा हुआ है। तो इसके साथ ही इसराइली फ़ौज के तर्जमान अवेशाई अदराई ने दरियाए ज़हरानी के जनूब में वाक़ तमाम इलाक़ों जो कि सरहद से तकरीबन 25 मील दूर तक फैले हुए हैं, वहाँ के तमाम जो गैर मुसल्लह लेबनानी शहरियों को फौरी तौर पर अपने घर बार छोड़कर शुमाल की तरफ निकल जाने का एक वसी इनख़ला का हुक्म दे दिया है, जिसने पूरे ख़त्ते में एक और मज़ीद इंसानी अलमियों को जन्म देना शुरू कर दिया है। अब ये दरियाए ज़हरानी और दरियाए लितानी ये आगे पीछे हैं। पहले दरियाए लितानी आता है, उसके बाद दरियाए ज़हरानी आता है और दरमियान में 25 मील का फासला। यानी अब तक जो इसराइल ये कह रहा था कि वो सिर्फ जनूबी लेबनान के लितानी रिवर तक के हिस्से पर कब्ज़ा करेगा, अब उसके ये फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि वो दरियाए ज़हरानी तक जाएगा, यानी अब उससे भी आगे जाएगा।
تو ایک لحاظ سے یہ بالکل ایک کھلے عام ایک قبضہ ہے ایک علاقے پہ جو حزب اللہ کو کچلنے کے نام پر کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لبنان کی حکومت اس پر بالکل خاموش ہے، وہ کوئی رد عمل ہی نہیں ظاہر کر رہی ہے، یا اگر کرتی بھی ہے تو صرف بیانات دے دیتی ہے۔ یعنی لبنان کی حفاظت، اس کی سرزمین کی، اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے صرف حزب اللہ لڑ رہی ہے، اور لبنان کی حکومت صرف امریکہ سے اسرائیل کے ساتھ صلح کرنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ تو دنیا کی یہ واحد حکومت لبنان میں جو بیٹھی ہوئی ہے، جو اپنے عوام، اپنے سرزمین کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنے ہی ان مجاہدوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے جو لبنان کے خطے کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں اس پورے منظرنامے کے پیچھے چھپی اس بہت ہی ڈرٹی ڈپلومیسی، یعنی گندی سفارتکاری اور جیو پولیٹیکل گیم جس خطے میں سمجھی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر کھیلی جا رہی ہے۔ اس وقت واشنگٹن میں ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ بظاہر تو دنیا کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ ایک عظیم امن کے ثالث ہیں، اور وہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک بڑی جنگ بندی کروانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ میڈیا میں یہ خبریں اچھالی جا رہی ہیں کہ 2 اور 3 جون کو واشنگٹن میں دونوں ممالک کے سفارتکاروں اور فوجی حکام کے درمیان براہ راست مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور مارکو روبیو نے لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے فون پر بات کر کے ایک عارضی فارمولا بھی تیار کیا ہے جس کے تحت حزب اللہ اپنے ڈرون اور راکٹ حملے روک دے گی اور اسرائیل بیروت پر بمباری نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے پس پردہ حقائق کو دیکھیں تو یہ پورا امن عمل ایک بدترین دھوکہ اور منافقت کا شاہکار نظر آتا ہے۔ امریکہ بظاہر تو امن کا راگ الاپ رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن قائم کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسرائیل کو ایک ایسا سیاسی اور فوجی گرین سگنل فراہم کر رہا ہے جس کا مقصد اسرائیل کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ واشنگٹن میں کسی بھی حتمی معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے جنوبی لبنان کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر اپنا فوجی قبضہ جما لے۔ یعنی جب یہ قبضہ ہو جائے اسرائیل کا، اس کے بعد امن قائم ہو، اور اس امن قائم کرنے کے فارمولے میں حزب اللہ بھی اپنے حملے روک دے اور اسرائیل بھی اپنے حملے روک دے۔ یعنی اسرائیل کے حملے کے بعد جو جس علاقے پر سے قبضہ کیا ہے، مثلا جس طرح یہ بوفورٹ کاسل پر قبضہ کیا ہے، تو اس کو پھر چھڑانے کے لیے حزب اللہ لڑائی نہ لڑے، کیونکہ اس کے عوض اسرائیلی فوج پھر بمباری نہیں کرے گی بیروت پر۔ یعنی یہ ایک دھوکہ کتنا زبردست ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک انتہائی حساس مفاہمت کی یادداشت پر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت چل رہی ہے، جس کے تحت خطے میں مستقل جنگ بندی ہونی ہے بعد میں جا کے۔ تو اسرائیل اور امریکہ کی یہ مشترکہ چال یہ ہے کہ جب تک ایران کے ساتھ وہ معاہدہ فائنل ہو، تب تک اسرائیل لبنان کے اندر اتنی دور گھس جائے اور اتنی ڈیپتھ میں جا کے علاقوں پہ قبضہ کر لے اور اتنی اہم چوٹیاں چھین لے کہ بعد میں جنگ بندی ہو تو یہ پورا علاقہ اسرائیل کے مستقل قبضے میں ہی رہ جائے اور مذاکرات کی میز پر اس کا پلہ بھاری رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لبنانی پارلیمان کے اسپیکر نبی برر سے، جو کہ ایک بڑی شیعہ جماعت عمل کے سربراہ ہیں اور حزب اللہ کے سیاسی اتحادی ہیں، جب ان سے امریکیوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ امریکی امن فارمولا ایک دھوکہ ہے۔ اسرائیل پہلے خود فائرنگ بند کیوں نہیں کرتا، یہ ان کا سوال تھا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پچھلے 2 مہینوں میں کاغذ پر جتنی بھی جنگ بندیاں کروائی ہیں وہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے تھے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بیروت پر بڑے حملے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے، کیونکہ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ اسرائیل اپنے شہریوں پر مسلسل راکٹ حملے برداشت نہیں کرے گا۔ اس امریکی منافقت پر فرانس کچھ کسی حد تک ڈسٹربڈ ہے، اور فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل بارود نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی باقاعدہ درخواست دے دی ہے، اور یقیناً یہ اجلاس اب ہوگا جب بوفورٹ قلعے پر یعنی کاسل پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگرچہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، یعنی فرانسیسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دفاع کا حق ہے اسرائیل کو، لیکن بین الاقوامی قوانین کی روح سے اسرائیل کی یہ گہری جو ڈیپتھ میں جا کے جو ان کی مداخلت ہے اور سرزمین پر جو لبنان کی سرزمین پہ ہے اس پر جو ان کا قبضہ ہونا ہے، یہ مکمل طور پر غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پورے فلسطین پر جو قبضہ ہے اسرائیل کا وہ غیر قانونی ہے،
لیکن عملاً نہ امریکہ روکتا ہے نہ یورپ روکتا ہے۔ لیکن جب فرانسیسی وزیر سے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں کیوں نہیں لگاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کی طرح مغربی مصلحتوں کا شکار ہو کر اس سوال کے جواب کو گول کر گئے۔ اس پوری جنگ میں ایک اور بہت سی عجیب، سنسنی خیز اور غیر متوقع موڑ سامنے آئے ہیں جس نے اسرائیل کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں، اور وہ موڑ ہے پڑوسی ملک شام کا بدلا ہوا اسٹریٹجک رویہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دسمبر 2024 میں شام کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، جب ہیئت التحریر الشام، جسے اختصار کے ساتھ HTS کہا جاتا ہے، اس کے عسکری تنظیم کے سربراہ احمد الشرع، جنہیں دنیا ابو محمد الجولانی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے بشار الاسد کی طویل حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اسد دور میں شام ہمیشہ حزب اللہ کی سب سے بڑی لائف لائن اور حامی اور ہتھیاروں کی سپلائی کا راستہ اور اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط اتحادی رہا ہے، جو کہ اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی لڑائی میں ان کی پشت کی حفاظت کرتا تھا، پیچھے سے سپلائی لائنز مہیا کرتا تھا۔ لیکن ابو جولانی کی اس نئی حکومت نے آتے ہی پورا رخ بدل دیا۔ اگرچہ ماضی میں امریکی حکومت نے الجولانی کے سر پر $10 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا، لیکن شام کا کنٹرول سنبھالتے اور امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور سعودی عرب اور شام کی ساتھ جو ترکی کی سازش تھی اس تبدیلی میں، اس کے بعد امریکہ نے براہ راست الجولانی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، اور اب واشنگٹن نے ان کے سر پر یہ رقم جو تھی، سر کی یعنی ہیڈ منی جو تھی، وہ بھی ختم کر دی ہے۔ اور اس وقت جو اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ دنیا کی جیو پالیٹکس یعنی خطے کی سیاست میں ایک عجیب موقع پرستی دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار معریف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور شام کی اس نئی HTS حکومت کے درمیان امریکی ثالثی کے ذریعے خفیہ اور براہ راست رابطے ہوئے ہیں، جس کے تحت شام اب اسرائیل کے خلاف کوئی دوسرا محاذ یعنی مشرقی سرحد نہیں کھولے گا، کیونکہ دونوں فریقین کے مفادات حزب اللہ کو کمزور کرنے پر ایک ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی یہ دونوں ایک پیج پر آ چکے ہوئے، اسرائیل اور شام کی موجودہ حکومت کے حزب اللہ کو ہر حال میں ختم کر رہا ہے۔ تو اس کا اسرائیل کو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اس کا مشرقی بازو مکمل محفوظ ہو گیا ہے، اور نہ صرف محفوظ ہوا ہے بلکہ شام کی طرف سے اسرائیلی فوج کو حزب اللہ کے خلاف جو کارروائیاں کر رہی ہے اس میں ایک خاموشی کی صورت میں سیکرٹ لیول پہ مدد بھی حاصل ہے، اور وہ اپنی تمام تر فوجی طاقت کو بغیر کسی خوف کے اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے محاذ پر استعمال کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رپورٹس کے مطابق شام کی یہ نئی حکومت جو ہے یہ شام کے اندر موجود حزب اللہ کے پرانے نیٹ ورکس اور سپلائی لائنوں کو بھی تباہ کر رہی ہے، بہت خاموشی کے ساتھ، کیونکہ وہ حزب اللہ کو اپنا پرانا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ماضی میں شامی اپوزیشن کو کچلا تھا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہی تبدیلی چاہ رہا تھا شام کے اندر، تاکہ وہاں پہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جائے، جس کو اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا تھا، جیسا کہ وہ لیبیا میں بھی حکومت کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور عراق میں صدام کی حکومت کو بھی اپنا دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ ان تینوں کے پاس ایک مضبوط فوج تھی۔ تو اسی طرح جب شام میں جو حکومت ختم ہوئی ہے اور وہاں پر انہوں نے شام میں جو داعش کے لوگ جو تھے ان کو حکومت میں بٹھا دیا ہے، اور اب یہ سب امریکہ ہی کی ایک سازش کا حصہ ہے جس میں ترکی، سعودی عرب، قطر اور سب کے سب شامل تھے تاکہ حزب اللہ کو کچلا جا سکے۔ لیکن اب یہاں پر ہم اس پوری کہانی کا سب سے اہم، سب سے باریک اور سب سے اسٹریٹجک تجزیہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی وضاحت دنیا کے ایک ماہر ناز ایک تجزیہ کار ہے مشرق وسطیٰ کے لبنان کے، ان کا نام ہے ایلائجہ میگنیر اور علی حماد۔ یہ دونوں لبنان سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس ساری تبدیلی کو جو کہ بوفورٹ کاسل پر جو قبضہ ہوا ہے اس کے پس منظر میں انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے۔ تو یہ خود اسرائیل کے اپنے چوٹی کے اس دانشوروں نے کی یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قلعہ شقیف پر یہ قبضہ جو ہے اسرائیل کی کوئی بہت بڑی اور فیصلہ کن فتح ہے، یا یہ صرف ایک پبلک ریلیشننگ یعنی اب اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک جھوٹا تصویری پروپیگنڈا ہے؟ تو لبنانی محقق اور اسٹریٹجک تجزیہ کار جو ہے علی حماد، انہوں نے اس پر ایک ایسا زبردست تجزیہ لکھا ہے جو اسرائیل کے غرور کو بڑا واضح کر دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں ان کی۔ تو اب اس حالت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ سمجھے کہ ایک اتنی بڑی بھی کامیابی نہیں جتنی کہ دنیا پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اسرائیل کی سرحد پر واقع ایک یہودی بستی جس کا نام ہے میتولا،
اس میتولہ بستی سے لے کر اس قلعہ شقیف تک کا کل زمینی فاصلہ صرف اور صرف 5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس محض 5 کلومیٹر کے ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کو 15 مہینے مسلسل وحشیانہ بمباری، فضائی بمباری کرنی پڑی ہے، اور اس کے بعد پچھلے 3 مہینوں کے زائد عرصے سے یعنی 85 دنوں سے مسلسل پوری 5 فوجی ڈویژنز جو ہیں وہ میدان میں جھونکنی پڑی ہیں اس قلعہ شقیف پر قبضہ کرنے کے لیے۔ یعنی اس پوری فوج کی مجموعی تعداد 70,000 سے زائد بھاری ہتھیاروں سے لیس، یعنی ٹینک، APCs اور سب چیزیں ملا کے جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ تو علی حماد لبنانی تجزیہ کار مزید کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے لیس فوج، جس کے بعد آرمر بریگیڈز ہیں، گواٹی اور گولانی جیسے سب سے پرانے اور تجزیہ کار انفینٹری یعنی پیادہ دستے موجود تھے۔ ان کے پاس جدید ترین روبوٹک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس سے چلنے والے نیٹ ورک ریجیمنٹس موجود تھے جو بغیر انسانوں کے روبوٹس کے ذریعے بارود کا پتہ لگاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، اور ان کے سروں پر 24 گھنٹے خود کش ڈرونز کا ایک پورا آسمان موجود تھا، یعنی جس کو لے کر وہ حزب اللہ کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے علی حماد کے مطابق کہ اسرائیلی فوج کے اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے خود لبنانی فوج نے پورے سیکٹر میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ذخائر کو ضبط کر لیا تھا اور ان کے زیر زمین مورچوں کو تباہ کر دیا تھا۔ یعنی لبنان کی اپنی فوج جو ہے وہ حزب اللہ کو خود ڈس آرم یعنی غیر مسلح کرنے کی ایک سازش میں شریک تھی اور ان کو کافی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ یعنی میدان پہلے سے اسرائیل کے لیے صاف اور کمزور کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اسرائیل کی میکنائزڈ ٹینکوں کی بریگیڈ نے سیدھا حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح پھر بھی ناکام رہے۔ 1.5 سال ہوائی بمباری اور گزشتہ 85 دنوں کی مسلسل فوجی کارروائی کے باوجود وہ ناکام رہے، اور حزب اللہ کے چند گوریلا فائٹرز نے ان کے ٹینکوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ تو آخرکار اسرائیل کو ٹیکنالوجی کا غرور چھوڑ کر رات کی تاریکی میں پیدل اور رینگ کر ندی نالوں کے راستے اس قلعے کے اندر گھسنا پڑا ہے۔ تو علی حماد کہتے ہیں کہ جو فاصلہ ایک عام انسان آدھے گھنٹے میں پیدل چل کر یا جاگنگ کر کے 15-20 منٹ میں پورا کر سکتا ہے، اسے طے کرنے کے لیے دنیا کی سپر پاور فوج کو، یعنی اسرائیل کی دنیا کی طاقتور ترین فوج کو 3 مہینے لگے ہیں۔ یہ اس فوج کی طاقت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ فضائی اور سائبر برتری کے باوجود اسرائیل زمین پر کنٹرول حاصل کرنے میں مکمل طور پر لاچار اور ناکام ہو چکا ہوا ہے۔ وہ دعوے تو کر رہا ہے کہ وہ جنوبی لبنان کے دریائے زہرانی تک جائے گا، لیکن جب دریائے لاتانی تک اس کو اتنا زیادہ مسئلہ پیش آیا ہے تو دیکھتے آگے وہ کتنا بڑھتے ہیں۔ بہرحال اسرائیلی فوج اب اتنی بزدل اور رسک نہ لینے والی فوج بن چکی ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو آمنے سامنے کی جنگ میں، یعنی جہاں پہ باقاعدہ 10 بدس لڑائی ہونی پڑے، وہاں پہ جنگ میں وہ لانے سے ڈرتے ہیں، سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ پورے علاقے کو پہلے بموں سے راکھ کا ڈھیر بناتے ہیں، پوری کی پوری خطے کو جلا ڈالتے ہیں، اور پھر پوری کی پوری سیٹلائٹس کے ذریعے ایک ایک چیز کو، ایک ایک حرکت کو چیک کرتے ہیں، اور پھر لبنان کی اپنی فوج سے حزب اللہ کو کمزور کروانے کی کوشش کرتے جو کہ امریکہ کی سازش ہے، اور پھر کہیں جا کے بے انتہا بمباری کے بعد اسرائیل نے کل 5 کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ بڑھایا ہے، اور یہ بھی کہ اس طرف کا علاقہ جو ہے وہ شام کی سرحد سے جا کے ملتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ براہ راست ایک ان کا لبنان اپنے علاقے سے گیا تھا، وہ شام کی سرحد سے فائدہ، اور شام سے اس کو پیچھے اب خطرہ نہیں ہے اسرائیلی فوج کو۔ تو یہ مکمل ایک سازش ہے اس خطے کی، اس کے تحت حزب اللہ کو ڈس آرم یا تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر صرف 5 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے 1.5 سال کی بمباری اور 85 دنوں کی انفینٹری اور آرمرڈ بریگیڈز کی کارروائیاں لگی ہیں، اور بے انتہا انہوں نے اپنی سائبر ٹیکنالوجی، AI ٹیکنالوجی اور دوسرے اپنے ہائی کلاس کے ڈرونز ہرمز جیسے استعمال کیے ہیں، تو اب اندازہ لگا لیں کہ یہ مزید آگے کیسے بڑھ سکیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ماضی کے متعلق بتا رہے کہ 1982 میں بھی قبضہ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی قبضہ کیا گیا تھا اسی قلعے پر، اور بالآخر اسرائیل کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو اسی طرح دنیا کی مشہور ترین جو جنگی رپورٹر اور اسٹریٹجک انالسٹ ہیں وہ ہیں ایلائجا میگنیر، یہ بھی لبنان کے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نتن یاہو نے اپنی عوام اور میڈیا کے سامنے بڑے فخر سے یہ بیان تو دے دیا ہے کہ ہم نے دریائے لتانی کو پار کر لیا ہے اور ایک تاریخی فتح حاصل کر لی ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ لبنانی مزاحمت کاروں کی جنگی حکمت عملی اسرائیل کو سرحد پر روکنے کی ہے ہی نہیں ہے. یعنی ان کا ٹیکٹک یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو ہم نے سرحد سے 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دینا. وہ جانتے ہیں، یعنی یہ علی میگنیر یہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس بے انتہا فضائی طاقت ہے اور بارود کا سمندر ہے، یعنی میسو فائر پاور ہے. اس لیے ان کی اسٹریٹجی، یعنی حزب اللہ کی حکمت عملی جو ہے وہ اسرائیل کو ایک ایسی طویل جنگ میں تھکا دینے کی ہے جس سے اس کا بارود ختم ہو جائے گا اور اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور اس کی فوجیں روز اپنی لاشیں اٹھایا کریں گی. تو حزب اللہ اسرائیل کو اندر آنے دے گی، جیسا کہ اس وقت 1982 میں حزب اللہ نہیں تھی، لیکن حزب اللہ سے پہلے کے جو وہاں پہ لوگ جو مسلح جد و جہد کر رہے تھے ان کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی. انہوں نے حزب اللہ کے آنے سے پہلے، یعنی عمل ملیشیا تھی یا فلسطینی گروہ جو تھے جو 1982 میں اسرائیل کے جنوبی علاقے پر موجود تھے اور وہ اپنا دفاع کر رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیلی فوج کو آنے دیا تھا اور پھر بعد میں ان کی لاشیں ان کو بھیجی تھیں. اور بالآخر 2000 میں اسرائیل کو بڑی بری شکست ہوئی تھی اور راتوں رات وہ بھاگے تھے. تو حزب اللہ اسرائیل کو اندر آنے دے رہی ہے اب، تاکہ اسرائیل کا فوجی دائرہ اتنا بڑھے کہ اس کی سپلائی لائنیں اتنی ہی لمبی اور کمزور ہوں گی اور وہ حزب اللہ کے گوریلا حملوں کا آسان نشانہ بنے گی، سٹنگ ڈکس بنے گی. یہی ایران نے کیا ہے پرشین گلف کے ارد گرد جو امریکہ کے فوجی اڈے بنے تھے، جو اصل میں بنائے تھے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ سارے کے سارے فوجی اڈے ایران کے لیے سٹنگ ڈک ثابت ہوئے. ایران نے چند دنوں میں ان کو اڑا دیا تھا. تو اب جس طرح اسرائیلی فوج لبنان کے اندر کہیں بھی جا کے اپنے اڈے بناتی ہے، قبضہ کرتی ہے، تو وہ اب حزب اللہ کے گوریلا جو ہیں، جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، جنگجو جو ہیں، ان کے لیے سٹنگ ڈکس ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے مارچ سے اب تک اسرائیل کے 25 سے زائد فوجی ان کے چھوٹے چھوٹے جھٹکوں میں مارے جا چکے ہیں. یعنی اسرائیلی چھوٹے چھوٹے بم مارتے ہیں اور FPV جو کہ بہت ہی سستا قسم کا چند 100-300 سے بھی کم ڈالرز کا وہ ایک بم بناتے ہیں. ڈرون میں یہ بم لگا ہوتا ہے اور اس کو ایک آپٹک وائر کے ذریعے یہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کے بڑے بڑے کو 150 کے قریب ٹینک سے وہ تباہ کر چکے ہوئے ہیں. اور نتن یاہو اس فوجی ناکامی کو چھپانے کے لیے قلعہ شقیف جیسے علامتی مقامات پر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ کر اپنے عوام کو یہ جھوٹا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں. اچھا، مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اسرائیل کے اپنے اندر سے اس قبضے پر شدید تنقید شروع ہو گئی ہے. اوپن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ پروفیسر یاکیل لیوی نے صاف کہا ہے کہ قلعہ شقیف پر قبضہ کرنا عسکری لحاظ سے بالکل فضول اور ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ سن 1982 کی پہلی لبنان جنگ میں بھی اسرائیل نے اس قلعے پر بڑے فخر سے قبضہ کیا تھا اور اسے ایک بہت بڑی تاریخی فتح بنا کر پیش کیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے 18 سالوں تک یہی قلعہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک مقتل یعنی موت کا کنواں بن گیا تھا، جہاں روزانہ اسرائیلی ماؤں کے جوان بیٹے حزب اللہ کے حملوں میں ہلاک ہوتے تھے. یہاں تک کہ سن 2000 میں اسرائیل کو شدید ذلت اور رسوائی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ قلعہ خالی کر کے بھاگنا پڑا تھا. تو پروفیسر لیوی کہتے ہیں کہ نتن یاہو آج پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ کوئی چھوٹی پہاڑی نہیں، بلکہ حزب اللہ کے وہ چھوٹے سستے ڈرونز FPV ڈرونز جو اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام یعنی آئرن ڈوم کو بائی پاس کر کے اسرائیل کے شہروں پر حملے کر رہے ہیں. اور قلعہ شقیف پر بیٹھ کر بھی اسرائیل ان ڈرونز کو نہیں روک سکتا. اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی یعنی قومی سلامتی کمیٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اورنا مزراہی، انہوں نے تو مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہماری فوج گول دائروں میں گھوم رہی ہے اور اسرائیل کی عوام کے ذہنوں میں اب یہ سوال گونج رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ اسرائیل کیوں کر رہا ہے، یعنی قلعہ شقیف پہ قبضہ یا اس طرح کی جنگیں جو یہ کیوں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ آخرکار ہمیں یہ قلعہ اور یہ زمین دوبارہ چھوڑ کر واپس آنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ طاقت کے بل بوتے پر حزب اللہ کو کبھی ختم یا غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کا کوئی سیاسی اور سفارتی حل نہ نکالا جائے. بہرحال یہاں پر مجھے ابھی ان کا حالیہ بیان یاد آتا ہے فرانس کے سابق وزیر اعظم ڈومینک ڈے ویلپن کے.
ان کے الفاظ کو یاد کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو حال ہی میں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی دنیا کے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کو ایک انسانوں سے خالی مٹی کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کبھی بھی لبنانی بچوں، عورتوں اور خاندانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے ان کے اسکولوں، مسجدوں، چرچوں، زیتون کے باغات اور ان کے آباء و اجداد کے قبرستانوں کو مٹا کر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ڈیویڈ ویلپن کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب اور شناخت کو مٹانے اور زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی ایک گھناؤنی کوشش ہے، جسے دنیا کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ یہ ثابت ہوتا ہے بڑا واضح طور پہ کہ اسرائیل کا یہ تازہ ترین ایڈونچر اور قلعہ شقیف پر عارضی قبضہ ان کی فوجی طاقت کا نہیں، بلکہ ان کی اصلی اندرونی کمزوری، بزدلی اور اسٹریٹجک ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور تاریخ ایک بار یہ پھر ثابت کرے گی کہ جنوبی لبنان کی یہ سرزمین اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا کر دم لے گی۔ حزب اللہ لڑائی لڑتی رہے گی، اور ایران جب تک وہاں پر امن قائم نہیں ہوگا جنوبی لبنان میں، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو تیار رہیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک طویل جنگ شروع ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔